अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। और यही दुआ हम अपने फ़िलिस्तीनी भाई बहनों के लिए भी करते हैं और उनकी फ़तह के लिए रात दिन दुआएं भी करते हैं। आप भी मेरे दोस्तों दुआएं किया करें उनके लिए। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क़यामत में वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला चींटी बना देगा। तो ये बयान हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी जी से। तो आइए सुन लेते हैं क्या बताते हैं वो। शुरू करते हैं वीडियो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाता है ज़मीन में अकड़ के मत चलो। इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम्हारे अकड़ने से न ज़मीन फटेगी न तुम पहाड़ों से बुलंद हो सकते हो। देखो इन पहाड़ों की तरफ कितने बुलंद हैं, तुम उनके सामने बहुत बोने हो, बहुत नाटे हो। इस ज़मीन को देखो, इसकी सख्तियाँ कैसी हैं। तुम्हारे अकड़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या? तुम एक नुतफे से पैदा हुए, एक ठोकर में तुम लंगड़े हो सकते हो, लूले हो सकते हो। तुम्हारे पास क्या है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और कहा कि हुजूर, इंसान की बिसात कितनी है, इंसान की ताकत कितनी है? तो उन्होंने फरमाया कि खड़े हो जाओ सामने। कहा एक टांग उठाओ। एक पैर उठाया, वो एक पैर उठाकर खड़ा था तो हज़रत अली ने कहा दूसरा भी उठा लो। कहा कि हुजूर दूसरा कैसे उठाएं, औंधे मुंह गिर जाऊंगा। कहा बस तेरी बिसात इतनी ही है, इतनी ही है ताकत कि अगर दूसरा भी उठाओगे तो औंधे मुंह गिर जाओगे। हमारे पास मेरे अजीज़ों इतनी चीज़ें नहीं हैं कि हम पूरी दुनिया में इधर से उधर निज़ाम को बदल सकें। गुरूर और घमंड जब आता है इंसान को, अल्लाह ढील देता है। हाँ, कुछ इंसान ऐसे हैं जो ज़मीनों की ज़मीन फतह कर लेते हैं, माल भी ले लेते हैं, हुकूमत भी कायम कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रब की ढील की वजह से। और कुरान में मौला फरमाता है इनकी ताकत ऐसी है इन इंसानों की कि अगर एक मक्खी मर जाए तो उसे जिंदा नहीं कर सकेगा। ये एक मच्छर मर जाए तो तुम उसे जिंदा नहीं कर सकोगे। तुम कितने कमजोर हो तुम्हें पता भी नहीं है। हाँ, तुम्हारी धड़कनें जिस दिन रुक गई, तुम्हारे करोड़ों की दौलत लगा करके भी तुम सांसों को दोबारा नहीं ला सकते। बेशक सही बात है। मैंने एक बड़ी ही अजीब और गरीब बात पढ़ी थी। ये कोरिया का गालिबन एक बहुत बड़ा अमीर जिसकी कंपनी है, मशहूर मोबाइल की कंपनी, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल की कंपनी का मालिक, जिसका हाल यह था कि वो जब चाहता हुकूमतों को बदल देता था, अपने मुल्क की हुकूमत को बदल देता, कभी प्रेसिडेंट को कभी प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर देता। इतना पैसे का मालिक था। ये अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 2012-13 की बात है। अचानक उस शख्स को एक बीमारी लाहिक हुई, बिस्तर पर गिर गया, कोमा में चला गया। और उसका बेटा मौजूद है और उसने दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों को बुलाया और पर डे 100 करोड़ का खर्च भी अगर लगे, अपने बाप को बोलने के काबिल बना दे और रोटी खाने के काबिल बना दे। 100 करोड़ पर डे खर्च करके भी कोई एक डॉक्टर ना उसे बोलने के काबिल बनाया, ना बात करने के काबिल, ना रोटी का एक लुकमा खाने के काबिल। 4 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, मुर्दा लाश की तरह। 4 साल के बाद करोड़ों डॉलर उस पर खर्च हो चुके, फिर वो दुनिया से निकल गया, खत्म हो गया। वो शख्स जिसका गुरूर ये था कि मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की हुकूमतों को बदल सकता हूं, अपने बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी और सामने मौजूद किसी एक बंदे से एक जुमला बात करने की ताकत नहीं थी। तुम क्या समझते हो? इसीलिए मेरे मौला का फरमान सुनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन जितना हमारी जमीन पर अकड़ रहे हैं, एक दिन पकड़ आने वाली है, आएगी पकड़। जालिम अगर ये समझते हैं कि इनके कामों से कोई बेखबर है, सब कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम से बाखबर है, देख रहा है। तुम जुल्म की इंतहा करते जाओ। गुरूर और घमंड आज नशा किसका? हुकूमत का, तख्त का। अरे ये तख्त फिरौन के पास भी आया, कारून, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जिनके पास आधी से ज्यादा दुनिया मौजूद थी। तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास इतना सोना था कि वो जन्नतें बनाने पर लग गए थे दुनिया में। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की रख करके महलात बना रहे थे। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं आया और रब्बे जुल जलाल ने उन जालिमों को मच्छरों से, पानियों से, हवाओं से हिलाक किया है। और आज ये आतंक मचाने वाले ये समझते हैं कि हम जहां चाहें आग लगा देंगे, हम जितनों को चाहेंगे मार देंगे। तुम अपने जुल्म के कामों को जारी रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन याद रखना कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा।
اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا, چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر, ان کو روندو اپنے پاؤں سے, روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں, غرور کرتے تھے, اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے, وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے, غرور کرتے تھے, اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو, آپ سے بھی میں یہی کہوں گا, عاجزی اختیار کرو. تواضع انکساری اچھی چیز ہے, اور کیسے پتہ چلے, بڑھ کر کے سلام کیا کرو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے, غرور نہ آئے. ہر ایک کو اہمیت دیا کرو, اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو, غریب ہو کہ امیر ہو, فقیر ہو کہ غنی ہو, آپ اسے سلام میں پہل کریں, اسے مصافحہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا, کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں, وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابو بکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے, حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر. تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے. اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے, پھل ہو تو ٹہنی جھکی رہتی ہے, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے, تنی رہتی ہے. اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے, اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے. غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں. اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے. وقت لمبا ہو چکا, مختصر عرض کر دوں. سورہ کہف, کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, حدیث پاک میں ہے, جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت, 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو, سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں, سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں, میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال, اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں, یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو, تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں, تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد, آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد, لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا, اور وہ ظالم تھا, اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا, اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا, اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا, یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسی ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے, تم الگ دین میں آئے تھے, واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا, کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں, طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں, ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8, اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے, یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے, ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا, شرک اور کفر کرنا پڑے گا, ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا, اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا, ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے, اور ایک غار تھا, اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی, سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا, سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو, یہی ان کی قبر بن گئی, یہ کبھی باہر نہ آ سکے, ان کی سزا یہی ہے.
دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا, وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسے ہی وہ لوگ سو گئے, بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا, اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے, لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے, مہینے, سال, اس کے بعد صدیاں, 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہیں, کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں, تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں, اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں. بال بڑے تھے, ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے, سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے, بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا, کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں, ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے, یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے, سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے, بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے, کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا, کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو, کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے, کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا, کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے, چاندی کے, سونے کے سکے, یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی, یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا, وہ ایمان والا تھا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے, یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں, بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے, تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ, یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے, تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ, ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے, اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی, اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے, 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے, کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم, اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسے ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا, اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا, اور وہاں ایک مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ, وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے, اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے, فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا, پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں,
وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی، تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں۔ اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو، یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے۔ وہ غار ایسی کیفیت میں، لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے ڈھلنے کے وقت، گرمیوں میں اس طرف، ٹھنڈیوں میں اس طرف، اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں، سورج کی تپش سے، بارش کی سڑن سے، ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا، اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں، اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے، وہ معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے، ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو ہے کتا، لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ، تھا کس کے ساتھ؟ اللہ والوں کے ساتھ تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نسبت سے بڑی محترم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، بہت اچھا ویڈیو تھا، بہت اچھا بیان تھا مفتی سلمان اظہری جی کا، انہوں نے سورہ کہف کی ترجمہ بتائی ہے بیان میں۔ تو آپ کو یہ بیان کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا۔ بیان اچھا لگا ہے، ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔